अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महज शेर। आज जब वज़ीर आज़म चीन में अहम मुलाकातें और सीपैक के हवाले से अहम मुआहदों पर दस्तखत कर रहे हैं, गुज़रे 48 घंटों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का दूसरा वाक़या हुआ। गवादर में 11 मजदूरों को शहीद कर दिया। बज़ाहिर मुल्क में इस्तेकाम नजर आता है, लेकिन गुजरे चंद रोज में पाकिस्तान में सियासी बेचैनी अरूज पर थी। इसके अलावा और भी अहम इशूज हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वजीर आजम मुल्क से बाहर हैं और आज फिर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। वजीर आजम साहब जो हैं वो चीन के दौरा कर रहे हैं जी, और जाहिर है कि सीपैक के हवाले से वहाँ पर उनकी मुलाकातें हो रही हैं और इसी दौरान जैसे आपने कहा कि 48 घंटों में दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया है गवादर में। जी। 10 शहादतें हुई थी सुबह, लेकिन फिर उसके बाद एक हॉस्पिटल में जाके मजदूर जो है वो शहीद हो गए। 2-3 बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में इस दौरान में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है। लेकिन खित्ते में जो अहम वाक़यात हो रहे हैं बराह रास्त पाकिस्तान पर, जिनका आने वाले दिनों में असर होगा, वो वाक़यात सबसे बड़ा अगर आप मुझसे पूछें तो वो डोनाल्ड ट्रंप, एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सऊदी अरब आ रहे हैं जी। और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो वो कॉन्फ्रेंस जिसमें नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होनी है वो 21 तारीख को है। डोनाल्ड ट्रंप 19 तारीख को वाशिंगटन से चलेंगे। 3 उनकी मुख्तलिफ इवेंट्स हैं या मुख्तलिफ तकरीबात हैं या सेशंस कह लें। जो पहले वो बादशाह से मिलेंगे सऊदी फरमारवा से, शाह सुलेमान से, और फिर उसके बाद वो उनके जो नायब वली अहद हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो मामला ये ना कि मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं, जो नायब वली अहद हैं, वो 31 साल नायब वली अहद को देखा जा रहा है मुस्तकबिल के सऊदी फरमारवा के तौर पे। वली अहद को नहीं, नायब वली अहद को, नायब वली अहद को देखा जा रहा है क्योंकि वो बादशाह के बेटे हैं और वो इस वक्त तकरीबन तमाम सऊदी अरब की जो अंदरूनी पॉलिसी है, बाहर की पॉलिसीज हैं, शाम के अंदर क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, ये सारे मामला जो हैं वो देख रहे हैं। और उन्होंने चंद रोज पहले एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो ये चाहता है कि मक्का पे कब्जा करे और मक्का में 1.5 अरब जो मुसलमान हैं दुनिया के, उनको मतलब ईरान चाहता है कि उनका रहनुमा बन जाए पूरी दुनिया में जी। और फिर उन्होंने मसलक का नाम भी लिया। लेकिन जो इसमें अहम बात है वो ये है कि जो दूसरे बेटे हैं, यानी बादशाह के जो दूसरे बेटे हैं, एक तो दूसरे बेटे बादशाह के वाशिंगटन में सऊदी अरब के सफीर मुकर्रर हो गए, यानी सऊदी अरब वाशिंगटन के इतना करीब, बहुत करीब, बहुत कुर्बत हो गई है जो ओबामा दौर में नहीं थी जी। यानी बादशाह का एक बेटे जो है वो अगले जो है वो नायब वली अहद वो अगले बादशाह के तौर पे देखे जा रहे हैं और जो दूसरे बेटे हैं बादशाह के वो वाशिंगटन में सफीर के तौर पे आ गए हैं जी। अच्छा, अब ये वाकयात एन उस वक्त हो रहे हैं जब सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने दिफाई मुआहिदा साइन किया है 100 अरब डॉलर का असलहा, 100 अरब डॉलर, $100 बिलियन का असलहा अमेरिका सऊदी अरब को दे रहा है। और वाशिंगटन में ये कहा जा रहा है कि अगले चंद सालों में ये 300 बिलियन हो जाएगा, 300 अरब का असलहा होगा जो सऊदी अरेबिया को दिया जाएगा जी। और उसमें मिसाइल्स, ये जो हैं, ये सब कुछ यहाँ पे इन समुद्रों में आने वाला है जो कि हमारे इर्द गिर्द के समंदर हैं सारे जी। और वो कह रहे हैं कि ये ईरान की जो सप्लाई, ईरान की तरफ से जो खतरा है और ईरान जो मिसाइल बना रहा है और ईरान को तो ईरान, और साथ जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने नायब वली अहद ने सऊदी अरब के, वो कह रहे हैं कि ईरान मक्का पे कब्जा करना चाहता है, हम सऊदी अरब में ईरान को नहीं आने देंगे, हम ये जंगें जितनी हैं ईरान हमारे सरजमीन पे करने जा रहा है वो जंगें हम ईरान की सरजमीन पे करेंगे। यानी इस तरह का बयान आया है सऊदी अरब की तरफ से।
یہ عین اس وقت ہو رہا ہے جب ایران میں 19 تاریخ کو، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایران میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور 19 تاریخ کو حسن روحانی جو اصلاح پسند ہیں یعنی ماڈریٹ ہیں، ان کے سامنے سید ابراہیم رئیسی جو مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ، جن کو آیت اللہ خامنئی کی سپورٹ ہے، جو یعنی اگلے سپریم کمانڈر بھی ہو سکتے ہیں، دونوں سکتے ہیں، اور وہاں پر ایران میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایران کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس الیکشن میں گڑبڑ ہونے کا یعنی ہنگامے ہونے کا خطرہ ہے، اور ہمارے دشمن جو ہیں باہر سے، یعنی ان کو یقیناً اشارہ دوبارہ جو ہے وہ جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف ہے، یا ان کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے، کیونکہ وہ ساری جو ڈیلز وغیرہ تھیں وہ اوباما کے دور کی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس خطے میں بڑی جنگیں ہونے، اچھا مجھے یہ نہیں اس میں علم نہیں ہے کہ دیکھیں نا، جو سعودی عرب چاہ رہا ہے، سعودی عرب یہ چاہ رہا ہے کہ بشار الاسد کو ہٹا دیا جائے فوری طور پہ، اور یعنی یمن کے اندر جو معاملہ ہے، یمن کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یمن میں ایک مظاہرہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد سے پہلے ان کے خلاف، تو ان کے خلاف مظاہرے کا مطلب ہے کہ سعودی عرب کے خلاف، لیکن اس میں جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد کو سعودی عرب ہٹانا چاہ رہا ہے، لیکن بشار الاسد تو پیوٹن کے ساتھ ہیں، اور پیوٹن کے ساتھ ٹرمپ ہیں۔ ٹرمپ نے جو اپنے ایف بی آئی ڈائریکٹر کو فارغ کیا ہے، وہ اسی الزام پہ فارغ کیا ہے کہ وہ میری جو ہے وہ ٹیپیں ریکارڈ کر رہا تھا، میری ٹیپیں ریکارڈ کرتا تھا، میری باتیں، میری جاسوسی کر رہا تھا، میرے رشیا سے کیا تعلقات ہیں اس کی تحقیق، اور دھمکیاں دے رہے ہیں وہ کہ تم خبردار کمپنی کے غلطی سے نہ آ جانا یہ ٹیپیں ویپیں لے کے پریس میں، وہاں اسکینڈل، اور کچھ نہ کچھ ایف بی آئی کے پاس ایسا ضرور ہے جس کے نتیجے میں وہ انہوں نے فائر کیا ہے، یعنی وہاں پر ایک عام بات چل رہی ہے کہ اب روس کے ساتھ ٹرمپ ہیں، ٹرمپ جو ہے نا اگر روس کے ساتھ ہیں تو روس سپورٹ کر رہا ہے بشار الاسد کو سعودی عرب ہٹانا چاہ رہا ہے، تو یہ ایک بڑا بہت ہی پیچیدہ سا، جو میرے خیال سے اگلے 1-2 ہفتے کے اندر وہاں پر کیا پکچر نکل کے آتی ہے پتہ نہیں ٹرمپ وہ دے پاتے ہیں سعودی عرب کو یا نہیں، جو عرب ممالک توقع کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں اس طرح کر دیں گے، پتہ نہیں ایسا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، پتہ نہیں وہ جو فوج ہے افغانستان میں جس کو بھیجنا ہے وہ بھیج پاتے ہیں ٹرمپ یا نہیں بھیج پاتے، حالات بہت تیزی کے ساتھ خطے میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب آ جائیں وزیر اعظم کے چائنا میں موجودگی پہ، یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا، یہ دیکھیں یہ جو ون بیلٹ ون روڈ ہے نا، یہ سی پیک اس کا ایک حصہ ہے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس وقت یہ طے بات ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ والا، یہ اور اس کا جو سی پیک حصہ ہے اور پاکستان اور خطہ، یہ پوری کھل کے بات کریں، یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے، یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے، اس کو کوئی ایک سڑک نہ سمجھے، اس کو کوئی پروجیکٹ نہ، یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا اب واشنگٹن ہی نہیں ہے، اب بیجنگ کھڑا ہو گیا ہے، ماسکو کھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کھڑی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اور مضبوط لیڈرز آ رہے ہیں سامنے، دیکھیں نا ایران میں بھی مضبوط، حسن روحانی میں مضبوط رہے ہیں، لیکن اب ایک سخت موقف رکھنے والی شخصیات وہاں پہ آ رہی ہیں، جو کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آیت اللہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی لیڈرشپ آپ دیکھیں، انڈیا دیکھیں، باقی ممالک دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں، اردوغان کو دیکھ لیں، آپ پیوٹن کو دیکھ لیں۔ بدقسمتی کیا ہے کہ پاکستان میں آپ کی جو لیڈرشپ، میں کسی یعنی مجموعی طور پہ مجموعی لیڈرشپ، وہ لیڈرشپ آپ کی اس تاریخی موقع پہ اتنی کمزور ہے کہ وہ صرف وہاں اس لیے پہنچے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ کس طرح سے کتنا پیسہ ملے گا اور کتنا کمیشن ملے گا اور کس کے محلے سے کتنی سڑک نکلے گی اور کتنا اس کے اوپر پیسہ بنا کے کہاں سے بھاگنا ہے۔ اچھا اب یہ جب معاملات ہوں اس طرح کے، اچھا وہ جو ریاستیں ہیں، بڑی ریاستیں، یہ ریاستوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، یہ کوئی ایک شخص آ گیا، کوئی ایک بندہ آ گیا، نہیں، ریاستیں لانگ ٹرم ہوتی ہیں نا۔ ایک بدقسمتی سے اس وقت جو قیادتیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ ان کا وہ کیا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، مطلب دیکھیں نا، اگر مطلب ان کا سی پیک آئے گا تو ملک بدل جائے گا۔ بھئی ملک کیسے بدلے گا جب لیڈرشپ نہیں ہوگی؟ کیا وہ کچرا اٹھائیں گے کراچی سے آ کے چینی؟ دیکھیں نا، کیا وہ اسکول کھول کے جو ہے وہ آپ کو، تو ملک کی گورننس آپ کے چین چلائے گا، چین کے جو ہے وہ وزراء اعلیٰ کے بیٹھ جائیں گے صوبوں میں، ان کا آپ کے اپنے لوگ کچھ کریں گے تو پھر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے نا کوئی کسی قسم کا۔
اور دنیا اس وقت ایک طرف نہیں دیکھ رہی. دنیا واشنگٹن یعنی پاکستان جو ہے, پاکستان کو میں بالکل آپ کو بتاؤں, پاکستان واشنگٹن سے بھی اچھے تعلقات چاہتا ہے بطور ریاست, اور چائنا کے ساتھ بھی اچھے چاہتا ہے. ٹھیک ہے, چودھری علاقے میں نہیں بننے دے گا کسی کو. انڈیا سے بھی اچھے چاہتا ہے لیکن چودھری کوئی نہیں بنے گا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس موقع پہ جو قیادتیں ہیں آپ کی, وہ قیادتیں بدقسمتی سے پھنسے ہوئے ہیں اپنے مسائل کے اندر کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, پیچھے کیا ہو رہا ہے, پیچھے کیا ہو رہا ہے, ہم ہوں گے نہیں ہوں گے پرسوں رہیں گے, حکومت رہے گی, اچھا سکون بے چینی ختم ہو گئی. اس پورے چکر میں اب آپ نے جو بات کی نا, ایک امپورٹنٹ خبر ہے, پتہ نہیں بریک میں کتنا ٹائم رہ گیا ٹائم میں بھی. اچھا, ایک آدھ تو خبر یہ کہ وزیر اعظم کے پیچھے یعنی ملک میں ایک دم سے سکون نظر آ گیا. دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں جی, اور ان واقعات کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی شہادتیں ہوئی, سب کچھ ہوا ہے, اور سب اچھا ہے کی رپورٹ یقیناً جاری ہوگی. لیکن یہاں پہ جو اسلام آباد ہے, یہاں پر خاموشی سے بہت اہم سیاسی معاملات ہو رہے ہیں سیاسی لیول پہ. جی, مثلا مثال کے طور پہ زرداری صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں پچھلے کئی روز سے. مجھے نہیں پتا زرداری صاحب کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے ہیں, اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا ابھی, لیکن زرداری صاحب کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بہت تیز ہیں. جی, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ زرداری صاحب کی کل ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, وہ ملے, وہ تو جو غفور حیدری صاحب کے اوپر اٹیک ہوا, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اور بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی وہاں پہ. جی, زرداری صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اسلام آباد میں, وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز زرداری صاحب کی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کل وہ امیر جماعت اسلامی سے ملے, سراج الحق صاحب سے ملے, ملاقات ہوئی ان کی, اور سراج الحق صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, ان کی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. کسی نہ کسی سطح پہ پیپلز پارٹی کی قیادت, زرداری صاحب یا عمران خان کی بات نہیں ہو رہی, لیکن کسی نہ کسی سطح پہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا آپس میں رابطہ ہے. جی, ٹھیک ہے, اور اتحاد نہیں, خبر میں دیتا ہوں آپ کو. تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے, یا چند مسلم لیگ نون کے لوگ بھی, ایک تو اپوزیشن ہے نا پی ٹی آئی, ایک اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی جس کو ہم فرینڈلی اپوزیشن کہتے رہے اتنے عرصے, وہ بھی, اور حکومت کی اتحادی جماعت یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام. جی, یہ تمام پارٹیوں کے درمیان بات چل رہی ہے, بشمول جماعت اسلامی. تردید کر دیں, لیکن یہ بہت سیریس ان کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے اس مرحلے پہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیں. وزیر اعظم تو استعفیٰ نہیں دے رہے نا, یہ سارے کے سارے مولانا فضل الرحمان کی جماعت سمیت جی یہ پارلیمنٹ سے سارے استعفیٰ دے دیں, پیپلز پارٹی سمیت. اور اگر ایسا ہوا تو مطلب یہ اس موقع تک نہیں جانے دینا چاہ رہے میاں نواز شریف صاحب کو, جہاں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسی دوران یہ سارے استعفیٰ دے دیں, جی, اور اسی دوران میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اس مرحلے پہ. اچھا, ایک اور ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں. جی, تمام حدیبیہ کا ریکارڈ, حدیبیہ پیپر ملز کا ریکارڈ, اوریجنل ریکارڈ جی آئی ٹی کے پاس, وہ یعنی نیب والی فائل پہنچ گئی. الیکشن کمیشن نے تو کہا نا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اور 40 لاکھ کے کچھ, لیکن جو نیب کی فائل تھی وہ جی آئی ٹی کے پاس پہنچ گئی ہے. اب یہ خبر ہے, اس پہ ہماری نظر جی آئی ٹی پہ بہت نظر ہے, پبلک کی نظر ہے جی آئی ٹی, اور ان کے پاس وہ خط بھی پہنچ گئے جو اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. یہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کا اس وقت سنجیدگی سے یہ تمام جماعتیں غور کر رہی ہیں, اور کافی حد تک اس پہ پیش رفت ہوئی ہے کہ اچانک کہ میاں نواز شریف صاحب, اس سے پہلے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہیں کہ اچھا سب اچھا ہے اور اگلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ کرپشن کا کیس بھی ختم ہے, وہ پارلیمنٹ سے سب مستعفی ہو جائیں
یعنی آپس میں اتحاد نہیں لیکن خاموش ہوتی ہے نا کہ خاموشی سے پیپلز پارٹی ریزائن کر گئی, وہ ریزائن کر گئے, اور وہ پی ٹی آئی ریزائن کر گئی, جے یو آئی ایف ریزائن کر گئی, یہ سارے ریزائن کر گئے, اور میاں نواز شریف اچانک جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب ریزائن کر گئے, میاں نواز شریف موجود ہے اور ساتھ مسلم لیگ نواز کے بھی کچھ لوگ, ٹھیک ہے, یہ ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت آپس میں, اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے اگلے 24-48 گھنٹوں 2-3 دن کے اندر مزید کوئی پیش رفت. تو دیکھیں فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے بڑا, مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا, ان کی سیاست سے آپ کو اختلاف, سیاست پہ اختلاف بے شمار اختلاف ہر ایک سے, لیکن سیاست ہے. اب اس مرحلے پہ میاں نواز شریف صاحب کو اطلاع ملتی ہے کہ جناب ان کے وزراء استعفیٰ دے گئے, اور اٹیک بڑا سیریس اٹیک تھا یہ جو غفور حیدری صاحب پہ ہوا ہے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ پہ. میرے خیال سے حکومت نے اس کو اتنا سنجیدہ لیا نہیں. چودھری نثار صاحب جو ہیں ہمارے انتہائی محترم ہیں, جن کا زہر قاتل, آج انہوں نے پھر کچھ کہا ہے جی, انہوں نے کہا ہے کہ محاذرائی کی سیاست جمہوریت کے لیے زہر قاتل, اسی لیے ہم نے بھی زہر قاتل, یہ زہر قاتل جو ہے نا, یہ نہیں ہوتا ہے قاتل, ایک ہوتا ہے زہر دے کے. مجھے نہیں پتا کہ چودھری نثار صاحب کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. زہر قاتل کافی دفعہ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے, زہر قاتل. زہر دے کے کوئی قتل ہو رہا ہے, کوئی کیا ہے کوئی اس میں کوئی چکر ہے, وزیر داخلہ ہے نا, وہ کئی دفعہ بار بار یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے, ٹویٹ کو بھی زہر قاتل کہا انہوں نے بار بار, کوئی پوائزننگ کا چکر ہے. اچھا بارہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کو میں چیک کروں گا. لیکن یہ ساری پارٹیز اگر استعفیٰ دے دیتی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. بات نمبر 1. بات نمبر 2, یہ ڈان لیگز کے معاملے پر کسی بھی صورت پیپلز پارٹی, چودھری اعزاز احسن کی بات آپ سن رہے ہیں نا, خورشید شاہ کی بات بھی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور عمران خان کی بھی سن رہے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے ذہن میں میمو گیٹ ہے, ابھی تک میمو گیٹ ہے پیپلز پارٹی کے ذہن میں. پیپلز پارٹی کے ذہن میں میمو گیٹ ہے. وہ کیا تھا میمو گیٹ, وہ کیسے ہوا, میاں نواز شریف سب گئے پہنچے, یہ وہ سارا جو بھی, وہ اس ڈان لیگز کو کسی صورت اس کو پیپلز پارٹی, عمران خان تو ہے ہی, لیکن پیپلز پارٹی بھی اس ڈان لیگز کے معاملے کو ایک منٹ یہ کیا ہوا, یہ کیسے رپورٹ سامنے لائی جائے, یہ کیا حکومت تاثر دے رہی ہے کہ ہم نے طے کر لیا, بچا لیا, یہ کیا ہو گیا, کیا تھا. پیپلز پارٹی اس نقطے کو نہیں چھوڑے گی, یہ میمو گیٹ اور ڈان لیگز کو, اور جو عمران خان بھی کھڑے ہیں صاحب, یعنی وہ ہیں الگ الگ, اتحاد نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا حساب کتاب برابر کرے گی میمو گیٹ والا ڈان لیگز پہ, کہ قومی سلامتی وہ تھی تو یہ کیا تھا بھائی, ایک منٹ یہ کیا تھا, یہ ذرا وضاحت فرمائیے, اس میں کس کو بچایا گیا, وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں نا کہ بچا لیا گیا, بچایا گیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے حکومت کے لیے کہ یہ سرپرائز, یہ پیچھے جو ہے ساری پولیٹیکل, وہ ایسے اسموتھ آرام سے میاں صاحب کو جو ہے نا سکون سے ڈان لیگز اور جے آئی ٹی ایسے نکلنے نہیں دیں گے کہ وہ میاں نواز ایسے. سیاست بڑی بے رحم سیاست ہوتی ہے. اس میں دیکھیں نا, وہ سیکیورٹی رسک بن کے بدلا پیپلز پارٹی والے سائٹ پہ ہو گئے تو میاں صاحب سیکیورٹی رسک بن, وہ ایسے نہیں. اب وہ لڑے گے, ایک منٹ ٹھہر دینا ذرا, ہم کرپشن, ہماری گورننس, سارا کچھ ہمارے زبردست, مگر ایک منٹ ذرا آپ بھی ادھر تشریف رکھیں نا. جے آئی ٹی آپ کہاں سے یہاں سے پار صاحب بن کے نکل رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی ڈان لیگز نہیں تھی اور ہم تو وہ انہوں نے ادھر پکڑ لی, عمران خان ادھر سے, اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی, یعنی وہ بھی نالا ہے کہ کتنا بڑا اٹیک ہوا ہے اور کس طرح سے حکومت نے لیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کوئی وزیر کوئی بات کسی نے کی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے اوپر اٹیک ہوا, کوئی ہے ہی نہیں, وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ چائنا پہ, پیچھے واقعات ہو رہے ہیں. ایک منٹ بھائی, ہمارے بھائی ثناء اللہ زہری صاحب تشریف لائیے, آپ کے سی پیک وہاں بلوچستان میں خون بہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے. اچھا, تو یہ ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے. اچھا, اور اس دوران آپ بریک کے بعد بتاؤں, اس دوران کور کمانڈرز کانفرنس ابھی نہیں ہوئی نا اس مہینے کی, ابھی ہونی ہے. اس دوران اداروں کے درمیان خاموش ہو گئے نا سب. خاموشی جو ہوتی ہے نا, یہ بالکل خاموشی, جس میں ایک طرف سے ایسا جشن منایا گیا اسلام آباد میں, کچھ لوگوں نے جو بردبار لوگ ہیں نا مسلم لیگ نون کے, وہ سمجھتے ہیں معاملات کو, لیکن کچھ لوگوں نے ایسا جشن منایا جیسے کشمیر فتح کر لی ہے اسلام آباد میں, اور یہ وہ دیکھا ہم نے اندر کی, جو میں نے کہا نا ادھر جو کچھ سوچا جاتا ہے اسلام آباد میں
پنڈی کو پتا ہوتا ہے پنڈی میں کیا سوچا جا رہا ہے ادھر نہیں پتا ہوتا. یہ پاکستان کی ایک سیاست ہے اور یہ حقیقت ہے. یہ اچھا تو ادھر جو ہے نا ادھر وہ یعنی وعدہ خلافی فلاں یہ وہ سویلین ملٹری یہ وہ زبردست. لیکن جمہوریت ہم تو جمہوریت کے حامی ہیں لیکن ہمارا کام ہے خبر دینا. خبر یہ ہے کہ وہ لاوا پک رہا ہے. لاوا پک رہا ہے اس خاموشی کے دوران لاوا پک رہا ہے. ٹھیک ہے کہاں پک رہا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا اس لیے کیونکہ پھر وہ کیمرہ کا نوٹس آ جائے گا. اب سارا عالم تیار بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں کہ نیوز ون لگا کے اچھا ساری دنیا کام دھندا چھوڑ کے وہ پلٹو میسج آ رہا ہوگا بیجنگ جی سر یہ کہا ہے جی سر یہ نہیں کہا سر یہ کیمرہ کے قوانین پڑھے ہیں. اچھا تو بات یہ ہے کہ وہ لاوا پک رہا ہے وہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا. ڈان لیز سے کیسے تھا کیا وعدہ خلافی اور پرویز رشید صاحب سے ہمدردی ہو گئی. سب کو ہمدردی ہو گئی ہے سب کو ہمدردی کیوں کہ پرویز رشید صاحب کی کیا غلطی تھی طارق فاطمی صاحب کی یعنی ان کو ہمدردی ہو گئی ہے لوگوں کو کہ انہوں نے کیا کیا تھا بھائی راؤ تحسین صاحب نے انہوں نے کیا کیا تھا رپورٹ صاحب نے لاؤ سفاری شاہ اور اس میں کس کو بچایا گیا ہے. ٹھیک ہے تو آپ جب دیکھ لیں آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ ضرور دیکھ لیجیے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے پر غور کر رہی ہیں. ڈان لیکس کا معاملہ ختم نہیں ہوا اور پینما کیس کی JIT کی تحقیقات میں تیزی آ گئی ہے. ان سب ایشوز پر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کہ تمام سیاسی جماعتیں استعفیٰ دینے کی پلاننگ کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے ملک کی سیاست پر کیا فرق پڑ سکتا ہے اگر ایسا ہو اور اس بات کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں امکانات بات تو ہو رہی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں سیاسی جماعتیں آپس میں بات کر رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں اور وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگلا الیکشنز اور کس طرح سے ہو اور ہم ارلی الیکشنز کال کروا لیں اور یہ سارا اور اس کے امکانات ہیں اور اس وقت کروا لیں جب یہ JIT چل رہی ہو اور یہ سارا ہو اور پیپلز پارٹی اپنا اسکور ظاہر ہے کہ سیٹل کرے کہ جو ہے وہ مطلب ڈان لیز کے حوالے سے وہ. لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے جمہوریت کی بات مطلب ماشاء اللہ مسائل کا حل نہیں ہے. یہ جو نظام ہے نا پورا سسٹم یہ پورا نظام ایک بوسیدہ نظام کے طور پہ اس کو کوئی گرائے نہ گرائے یہ خود بخود ڈھانچہ نیچے گر رہا ہے خود بخود گر رہا ہے کیونکہ ریاست تو ہے نا. ٹھیک ہے نا ریاست کے اوپر ایک نظام بدماشیہ کا بیٹھا ہے ایک چھوٹا سا گروپ ٹولہ بیٹھا ہے چلاکیاں ادھر سے رشوت ادھر کھاؤ پیو ہم تمہارے اس میں نہیں جائیں گے تم ہمارے اس میں نہیں اور اس سے وہ مسائل نہیں حل ہوں گے. دیکھیں اس مطلب ہے مثال کے طور پہ انتہائی ہمارے محترم ہیں خواجہ آصف صاحب. ٹھیک ہے خواجہ آصف صاحب زبردست قسم کے ایک ان کا ایک حلقہ ہے سب کچھ ہے. خواجہ آصف صاحب کے بدے مقابل مجھے نہیں پتا کتنے ووٹوں سے وہ جیتے یا کون تھا سامنے ان کے کینڈیڈیٹ 5,000 8,000 10,000 20,000 50,000 ووٹوں جیت گئے اپنے منتخب ہو گئے. اب کیا خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی بجلی سب سے بڑا پاکستان کا ایشو کہ پاکستان میں انرجی نہیں ہے کیا خواجہ آصف صاحب وہ انرجی کرائسس ختم کر سکتے ہیں بیٹھ کے آبی شیر علی صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی کا منتخب ہونا آپ منتخب ہوں بڑے بچے ایک بات ہے کہ کیا وہ کام اور بہت اچھے ہیں آپ بھی یہ بھی اچھے ہیں آبی شیر علی صاحب بھی اچھے ہیں اچھا ہونا آپ کا ایک ہے کہ کیا وہ کام آپ کر سکتے ہیں کیا آپ وہ کام کر سکتے ہیں کیا آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے یہ کیا ہوتی ہے مطلب ہے کہ آپ کو علم ہے یا علم تھا کچھ عرصے پہلے تک کلائمیٹ چینج کیا ہوتی ہے کسی کو پتا ہے ان میں سے یا آپ نے پھر وہی پروفیسر عادل نجم صاحب کی خدمات حاصل کرنی ہے بوسٹن میں ان کو خط لکھنے کہ بھائی خدا کا واسطہ میں بتاؤ اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور وہ عادل نجم صاحب نے ان کو بیل آؤٹ کیا ورنہ یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہوتی ہے جو بہت بڑا خطرناک ایک معاملہ پوری دنیا کے ساتھ ہے. اب اسی طرح سے ڈیفنس کے معاملات ہیں فارن پالیسی ہے باقی معاملات ہیں وہ میئر کراچی یعنی دیکھیں نا کراچی کا میئر جو ہے اب آپ اس کو چھوڑ دیں گے وہ MKM کا یا MKM کسی کو اچھی لگتی ہے نہیں وہ کراچی کے الیکٹڈ میئر ہے وسیم اختر اس کو آپ اختیار ہی نہیں دے رہے
वो कह रहे कचरा उठाना है, कचरा ही नहीं हम कचरा, अच्छा वो शहर पड़ा हुआ पूरा, वो बिजली का, यानी एक लोग चीखे जा रहे हैं कि बिजली हमारे पास नहीं है। इसको सीपैक, ये कोई चाइना वाले बिजली उठाएंगे, बिजली बनाएंगे आके कराची में। तो बात ये है कि यहां पर ना गवर्नेंस का मामला ठीक हो रहा है, अंदरूनी सिंध क्या हाल है जी। पिछले एक साल, अभी बजट आने वाला है ना, मौसूफ इसहाक डार, इनका लेटर पहुंच गया, वो जीआईटी के बाद ओरिजिनल हाथ से लिखा हुआ। अब देखिए वो तमाशा अपनी जगह चल रहा है। 3,000 अरब रुपए की हमारे मुल्क में, यानी वो पैसा है जो हलाल का पैसा पड़ा हुआ है ना लोगों की, जो यानी हलाल, यानी लोगों के की मेहनत की कमाई है। 3,000 अरब रुपया तकरीबन पाकिस्तान के अंदर की जो मईशत है ना बैंकों में, तो मिला मिलू के 3,000 अरब लोगों ने मेहनत का पैसा रखा हुआ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में 3,000 अरब जो है वो जिसको कहते हैं ना हराम की कमाई, करप्शन का पैसा, वो 2 नंबर वो कहीं मौजूद है। अब जनाब इस एक साल के दौरान इसहाक डार साहब की जो स्कीम आई थी, 100 अरब रुपया लोगों ने हराम की कमाई को, वो जो प्रॉपर्टी और ये जो इन्होंने छूट दी हराम की कमाई को व्हाइट, यानी ब्लैक को व्हाइट कर लिया। यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी उन पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाए, उन पे ये नहीं कि उनको पकड़, नहीं ये नहीं कि तुम यार इसमें से अगर तुमने लाख रुपए चोरी किया था तो यार कम से कम तुम 20 रुपए 25 रुपए देके इसको व्हाइट करो। यानी लोगों ने 100 अरब, अभी आने वाली है इसकी तफसीलात जो बजट में, 100 अरब रुपया लोगों ने हराम की कमाई का काला धन सफेद कर लिया। उनसे कोई पूछताछ नहीं। अब मैं उनसे पूछूं कि 1 मिनट यार ये तुम्हारे पास कहां से आया था पैसा, वो कहेंगे हमारा तो ये था, हमने तो मेहनत की थी, हमने तो, और ये वो लूटा हुआ पैसा था, ये ब्लैक मनी थी, ब्लैक को व्हाइट कर 100 अरब रुपया। और 350 अरब रुपए के टैक्स लगने जा रहे हैं, 350 अरब रुपए के टैक्स लगने जा रहे हैं, पानी से लेके, टूथपेस्ट से लेके, जो रमजान में, और बिजली है नहीं, और वो साथ ही शुरू हो रहा है ये पूरा सिस्टम, यानी पूरा निजाम जो है, जमहूरियत नहीं, पूरा जो निजाम है नीचे से लेके, यानी आप ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी को आपने करप्ट कर दिया। अच्छी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की, जबरदस्त लोग जी, उनको आपने साइड पे इसे कर दिया कि यार नहीं, बंदा तो अच्छा है, मुझे मेरा नहीं है, मेरा काम नहीं करता, अच्छा बंदा छोड़ो घर बैठे। यानी अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी कौमी एयरलाइन, आपकी रेलवे, आपके बिजली बनाने, यानी इस वक्त किसी को दिलचस्पी है इस बात की कि पंजाब में, सिंध में, कराची में, बलोचिस्तान में, केपी में कहीं बिजली कितने घंटे आ रही है और कितने घंटे नहीं आ रही है, और रमजान में कुछ, यानी किसी को इल्म, किसी को दिलचस्पी है इस वक्त, सवाए इस बात के कि वह चीन में बैठ के चीनी खाना खा रहे हैं, या उनको अंदाजा है कि वो जी, यानी क्या इंटरेस्ट है मतलब इनका, ये सारे जो लोग हैं इनका क्या इंटरेस्ट है, सवाए इसके कि उसमें कमीशन खाना है, इसके अलावा क्या इंटरेस्ट है जी। बिल्कुल मुल्क के मसाइल नहीं, इनका कुछ है पाकिस्तान में। 40 लाख रुपए की जायदाद है ना उनकी, बाकी लीडरों की भी कुछ 200, बाकी तो कई बड़े बड़े तो ऐसे हैं वो, जो मैंने कहा था ना कि 50 अरब डॉलर। अच्छा पैमरा के नोटिस आया ना कि आप अपनी सोर्स बताया करें। मैंने चंद रोज पहले कहा था ना कि 50 अरब डॉलर्स मुल्क की 2 शख्सियात के पास हैं जी। अब सोर्स उन 2 में से एक है, उन 2 में से एक ने खुद कहा कि यार 1 मिनट, और दूसरे के बारे में जब ये कुछ मैंने कहा ये सामने ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा। मैंने कहा तो आपके ख्याल से मैं ही कर रहा हूँ, ये बात है तकरीबन आप समझे आज से कोई 2-3 साल पुरानी जी। मैंने कहा आपका पता उसके कितने हैं जी? मैंने कहा जी अच्छा, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, उसके इतने? मैंने कहा आपके कह रहे मेरे तो इतने ही है, मैंने टोटल किया और मैंने तो ये 50 अरब, ये तो करीब करीब बन गए। तो बात ये है कि ये जो है ये 50 अरब डॉलर्स की इनके तकरीबन 2 लोगों के पास है जी, डॉलर्स। उनको आप रूपों में मैं कन्वर्ट करके बता चुका हूँ, खरब जी। अच्छा, और अच्छा अब आ जाएंगे इमरान खान का सरगोदा का जलसा और इमरान खान का क्या सोचने भी जी। इस पर ब्रेक से आकर डिस्कशन। कोशिश ये है कि
بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو، استعفیٰ دیں، یہ ہر ایک نے اپنی اپنی باری لگائی ہے نا. کچھ باتوں پہ اتفاق ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں بہت ساری باتوں پہ جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کچھ باتوں پہ اتفاق ہے، اور وہ ہے کرپشن پہ. جی کرپشن پہ اتفاق. ایک بات پہ سب بدماشی کا اتفاق ہے، لڑیں گے جتنا بھی، یہ میرا کھانا پینا تمہارا پکڑے ہم نہ جائیں. اب یہاں پہ تحریک انصاف میں کھڑی ہے، آپ ذرا بریک لیں تو پھر میں اس کے بعد بتاتا ہوں، اور ان کے ساتھ یہ آتے ہیں نہیں آتے پارلیمنٹ سے، واٹ نیکسٹ. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سیاسی جماعتیں جیسے کہ آپ نے کہا پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے پر غور کر رہی ہیں، اور جے آئی ٹی کے پاس نیب کی فائل آ گئی ہے، تو وزیر اعظم کے لیے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے؟ وزیر اعظم کی بات بھی نہیں ہو رہی، پارلیمنٹ کی بات بھی نہیں میں کر رہا. میں آپ سے صرف یہ بات اس وقت کہہ رہا ہوں کہ نہ میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. جمہوریت، ہم سب جمہوریت پسند ہیں. جی ہم سب آئین اور قانون کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک سسٹم، ایک نظام کی. میں صرف دیکھیں میرا ایک معاہدہ ہے نا ریاست سے، عمرانی معاہدہ ہوتے ہیں نا، ایک شہری کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کی جان مال، اس کے نظریات، اس کی سرحدیں، اس کی خارجہ پالیسی، اس کے گھر میں بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی، اس کو وہ ٹیکس دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے، پیسہ کہاں جا رہا ہے، اس کو بنیاد، اس کی مطلب اس کو تحفظ، اس کو عزت ملتی ہے دنیا میں. یہ نہیں ہوتا، ایسا کہیں نہیں ہوتا ایسا. اور یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے پاکستان جس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چند لوگ بدماشیاں بیٹھ کے، ایسا نہیں ہے. جی پورا جو نظام ہے نا، پورا نظام، وہ نظام خود تو گر رہا ہے، اپنے آپ ہی گر رہا ہے، اس کو اب گرانے کی ضرورت نہیں. اب تو ایسے کر کے پھونک مار کے یہ نظام، کیونکہ اتنا اس میں سے اتنا تعفن اٹھ رہا ہے اس وقت کہ یہ نظام اپنے اوپر خود ہی اب گر رہا ہے، خود ہی گر رہا ہے کسی وجہ ایسے بس پھونک. یعنی نہ دہشت گردی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ خارجہ پالیسی کا، نہ بجلی آپ دے پا رہے ہیں، نہ آپ پانی دے پا رہے ہیں، تعلیم کے لوٹ مار کر کے آپ حال دیکھیں اسکولوں کا کیا حال ہوا. کبھی سستی روٹی بکتی ہے، کبھی وہ فلانا ڈماکنا. آج ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے لوگ پکڑے گئے ہیں. مطلب ہے کہ آپ نے بیڑا غرق کر دی ہے، اور ایسا نظام بنا دیے کہ انہوں نے ریاست سے اوپر کچھ نہیں ہے. میرے لیے ریاست ہے، اس ریاست میں پھر ریاست ہوگی تو عدالتیں ہوں گی نا، قانون ہوں گے، پارلیمنٹ ہوگی، فوج ہوگی. پہلے تو ریاست ہے نا. جی ہر چیز اس کے بعد ہے. آپ ان سے پوچھے نا جو کہ قومیں پوری بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں جب گیا میں مشرق وسطیٰ کے ان علاقوں میں جہاں پہ پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری قومیں ہیں. آپ پوچھے نا جا کے فلسطینیوں سے، سیرین سے، ان کے ملک چلے گئے، وہ موجود ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی آنے نہیں. آپ کو اللہ نے ایک ملک دیا ہے، آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا. ان سے جا کے پوچھیں جو قومیں ہیں اور جن کے پاس ریاست ملک نہیں ہے، اور وہ بھی اسی طرح کے جو ہیں چکروں میں لگ گئے تھے ان کے لیڈرز. بات یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے نا پورا ایک تو گر رہا ہے. جی اور دوسرا اب دیکھیں نا کتنی لاشیں گری ہیں بلوچستان کے اندر. میں نے کیا کہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے دفن کر دی، آپ نے دفن کر کے اس کو سائڈ پہ ڈال دیا. اب بالکل مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں ہماری بہن کہ وہ ذاتی تعلق تھا. بی بی سی کی رپورٹ کو انہوں نے کہا نا، بی بی سی نے، کہ عسکری قیادت سے مشورہ کیا. یعنی آپ تصور کریں کہ پاکستان کا ایک کاروباری آدمی اٹھے اور سیدھا جا کے نئی دہلی میں مودی صاحب کے لینڈ ہو جائے وہاں پہ ان کے گھر پہ. آپ دیکھیں انڈیا میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں انڈیا میں جو ہوتا کیا ہے، مودی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہاں کی کانگریس کو تو چھوڑ دیں، بی جے پی کیا کرتی ہے، آر ایس ایس کیا کرتی ہے مودی کے ساتھ. جی کہ اور مودی آگے سے کہے نہیں وہ تو میرا بزنس پارٹنر تھا نا میرے ساتھ. آپ تصور کریں، آپ ذرا ادھر ہو ہی نہیں سکتا. آپ کوئی دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس بات کا. سعودی بادشاہ کے بعد اچانک اٹھے ایران کا صدر اور پہنچ جائے، اور یہ ایران کے بزنس میں پہنچ جائے. سعودی عرب میں وہ کہے ایرانی، وہ کہے میں تو بزنس کرتا ہوں، میری ذاتی دوستی ہے ایران کے ساتھ، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. کہیں تصور ہی نہیں ہے اس چیز کا. جی یہ چیزیں سے پاکستان ذاتی دوستی کیا اس میں ہو رہا ہے، کیا کسی کو. ارے بھائی یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے جس کو میں زبردست کہتا ہوں، یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ ایسے کھڑا ہے. یہ خاموشی سناٹا. اور بدقسمتی اس میں کیا ہے، جو بات میں پہلے کہتا تھا نا مجھے خدشہ ہے، وہ خدشات میرے درست ثابت ہو رہے ہیں. اس میں اب دہشت گردی کا فیکٹر،
دیکھیں موٹر سائیکل والے اٹھ کے آ کے مزدوروں کو مار کے گوادر میں. آپ چائنا میں بیٹھے ہیں یار, ایک آدمی کو بھیجے نا وہاں سے واپس کی, جا کے وہ تعزیت کرے آپ کے ڈپٹی چیئرمین کے اوپر, چھوڑ دیں کس بات, بیٹھے ہیں آرام سے, کوئی حال مس کوئی مال مس. تو یہ بالکل میرا خیال ہے کہ لرزتا ہوا سسٹم, کوئی این آر او ڈیل فلانا ڈھماکہ جتنے ڈرامے بازیاں پچھلی دنوں کی نا, یہ پورا سسٹم جو ہے, یہ پورا کا پورا سسٹم یہ دم توڑ رہا ہے جی. اور بظاہر آپ کو بالکل, میں کہتا ہوں نا, اکثر خاموشی نظر آتی ہے, لیکن وہ سمندر کے نیچے زلزلے جنم لے رہے ہوتے ہیں نا, اوپر سے آپ کو نظر نہیں آتی. یہ خاموشی کو آپ سمجھیں کہ یہ زلزلے, اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ خیر کرے, یہ مختلف فارم میں نظر آئیں گے. صرف میں ایک 30 سیکنڈ لے لوں, استعفے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ اگر استعفے دے دیے, اس میں پی ٹی آئی بھی سٹیپ میں آ گئی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ استعفے دے کے آپ جلدی کیئر ٹیکر بنا کے جلدی اس میں چلے جائیں. میرے خیال سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر استعفوں والا آپشن جو ہے ان کا کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں کو نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.